डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की अफसोसनाक सूरत-हाल का। आज सुबह 9 बजे बलूचिस्तान के बोलान डाडर के पहाड़ी सिलसिलों के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को मुसल्लह अफराद ने अपना निशाना बनाया। जदीद असले से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में दर्जनों मुसाफिरों के जख्मी होने और कई की शहादतों के इतलात भी हैं। और इस फायरिंग के नतीजे में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर वो भी शदीद जख्मी होने के इतलात मौसूल हो रही हैं। जब ट्रेन का ड्राइवर शदीद जख्मी हो जाए, यकीनन ट्रेन का आगे सफर करना नागुज़ीर बन जाता है। यूं ट्रेन रुक जाती है। हमलावर मुसल्लह लोग ट्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद तो मुसल्लह लोगों की मर्जी चलती है। सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल थे। मुसाफिर जो कोयटा से सिंध, पंजाब और केपीके की जानिब जा रहे थे, 500 से ज्यादा मुसाफिरों को जब जदीद असले से लेस जत्थों ने अपने कब्जे में ले लिया तो यकीनन मर्जी भी उनकी चलती रही। मुसाफिरों को ज़हनी अजियत और तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ कई मुसाफिरों को शिनाख्त करने के बाद मुसल्लह गिरोह ने, मुसल्लह जत्थों ने अपने कब्जे में लेकर पहाड़ी सिलसिलों में बिठा दिया है। जबकि कई खवातीन, बच्चे और बूढ़ों को इस बुनियाद पर छोड़ा गया है कि आप सिंधी और बलोच हैं। बाकी जो पंजाबी बोलने वाले या सराइकी बेट से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनमें से 100 से ज्यादा मुसाफिरों को मुसल्लह जत्थों ने अपने कब्जे में यरगमाल बनाकर रखा है। सुबह 9 बजे का अलमनाक वाक़या, जिसको अब रात हो चुकी है, इस दौरान जदीद असले से लेस जत्थों ने मुसाफिरों को उतारने और कई को जख्मी और शहीद करने के बाद ट्रेन को आग लगाकर जला देकर रखा है। दूसरी जानिब फौज, पुलिस और दीगर हसास अदारे भी ऑपरेशन में मसरूफ अमल के इतलात बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मुसल्लह जत्थों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी और सारी आखिरी इतला तक, जबकि कई हमलावर दहशतगर्दों को मारने की भी इतलात है। लेकिन हतमी तौर पर कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि पहाड़ी सिलसिला है, इसलिए हसास अदारों, फौज और पुलिस को ऑपरेशन और रेस्क्यू अदारों को रेस्क्यू करने में भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा लम्हे फिक्री है आपके लिए और हमारे लिए कि ये बलूचिस्तान की सूरत-हाल कब तक जारी रहेगी, कब तक मुसल्लह जत्थे जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे हमला करेंगे, मुसाफिरों को यरगमाल बनाएंगे, शहीद करेंगे, या हसास अदारों पर भी हमले करते रहेंगे। और इस मामले का कब सियासी हल निकाला जाएगा, रियासत पाकिस्तान इस हवाले से कितना संजीदा है, तो इस इशू पर गहराई से बात करना इसलिए दुश्वार और मुश्किल है कि अगर आप कहें हमलावर जत्थों के लिए कि वो दहशतगर्द हैं, फौज, हसास अदारों, पुलिस और आम शहरियों पर हमला करके उनको शहीद कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो बिगड़े हुए, तो फिर कहा जाएगा कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। अगर आप रियासती मशीनरी पर, उनके फैसलों पर, उनकी पॉलिसी पर बात करेंगे, उनकी कमी और कोताहियों पर बात करेंगे, उनकी संजीदगी पर बात करेंगे, तो फिर इल्जाम लगाया जाएगा कि आप रियासत और रियासती अदारों के खिलाफ शायद महाज आरई में मसरूफ हैं। इसलिए इस इंतहाई हसास तरीन मामले पर सच यह है कि सच बोलना भी बहुत महाल है। लेकिन कौन मुजरिम है, कौन कसूरवार है, कौन सच पर है, कौन झूठ पर है, कौन
کیا کر رہا ہے، اس بحث میں پڑنے کی بجائے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور یہ ضرور کہیں گے کہ نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ نہ صرف بلوچستان کے عوام کے لیے اچھا ہے، نہ بلوچستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، نہ وطن عزیز پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، ما سوائے اس کے کہ تمام تر فریقین نقصان اٹھانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے اور نہیں کچھ کر سکیں گے، کیونکہ جس جنگ کا کوئی اصولی سبب نہ ہو اور جس حملوں کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو اور کسی مقصد کے بغیر بگڑے انداز میں حملہ آور ہونا، عام لوگوں کو مارنا، نشانہ بنانا، یہ کسی آزادی کے لیے یا کسی نظریے اور فکر کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے بلوچستان میں یک کے بعد دیگر واقعات کے ذریعے عام شہریوں کو، مسافروں کو نشانہ بنا کر ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن آزادی بلوچستان کے نام پر لڑنے والے سینکڑوں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے اور اپنے وسائل کے آزادی کے لیے اور ان کے حصول کے لیے کسی جنگ میں مصروف ہیں۔ آیا ان کے جنگ کے حتمی نتیجے میں وہ خود اس جنگ کے نتیجوں کے مالک ہوں گے، یا ماضی کی طرح وہی سردار، وہی نواب اور جاگیردار بلوچستان کو جس طرح سے ماضی میں لوٹا اور غمال بنا کر، غلام بنا کر رکھا گیا، اگر اسی جنگ کے نتیجے میں بھی اگر کچھ حاصل ہوتا ہے، پھر بھی سردار، نواب اور جاگیردار ہی بلوچستان کے بھاگ دوڑ کے مالک بنیں گے، پھر تو یہ جنگ کسی بھی نتیجے کا حامل نہیں رہے گا، ماسوا اس کے کہ کئی نوجوانوں کو بگاڑ کر، اکسا کر مروانے کے۔ تو اس لیے بلوچستان کی آزادی کی بات کرنے والوں کو بھی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اور سنجیدہ اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ یوں جنگ اور جدل، عام شہریوں کو نشانہ بنانا کوئی اچھا کام، کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کو چلانے والے اداروں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ، وسیع ظرفی، وسیع نظری کے ساتھ حالات کو سمجھیں اور حالات کا سیاسی جائزہ لینے کے بعد سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ ایسے کبھی بھی کوئی اچھا نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا جس میں ٹاؤٹ قسم کے لوگ چنائے جاتے ہوں اور ٹاؤٹ قسم کے 2% کے لوگوں کے حوالے حکومتیں کی جاتی ہوں اور ان سے کسی اچھے نتائج کی امید لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ احمقی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹکے کے لوگوں کے حوالے بلوچستان کی بھاگ دوڑ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کسی کو کوئی بھی چیز سنبھالتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب سندھ میں کینالوں کے ایشو پر لوگ سراپا احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ادھر وطن عزیز پاکستان کا بھاگ دوڑ سنبھالنے والے آصف علی زرداری ایک جانب ریاست پاکستان کو بلیک میل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی صدارت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اپنے اس دادلے اور نالائق بیٹے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک جانب تو وفاق کو کینال بنانے کی منظوری اور اندیا دے کر بیٹھے ہوئے، دوسری جانب جب وہ سندھ کے لوگوں کا غصہ بڑھتے ہوئے اور اپنے لیے دھرتی یہاں پر تنگ دیکھتے ہوئے ان کو دکھائی دے رہی ہے، تو اب وہ یہ بیان دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ کینال سندھ کے اعتماد کے بغیر نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ دوگلاپن اور ایسے شخص کی جانب سے جس کے حوالے ریاست پاکستان کی بھاگ دوڑ ہو، جو ریاست پاکستان کا صدر مملکت ہو، اور وہ اتنا دوگلا اور اتنا گھٹیا ہو کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنی کرسی یا اپنے دادلے نالائق بیٹے کو کسی منصب پر بٹھانے کے لیے اس قسم کے دوگلاپن کا مظاہرہ کرے، تو ایسے میں وطن عزیز پاکستان کا مستقبل یا حال کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا جو آپ کو اور ہم کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آپ اور ہم رونے کے سوائے، آنسو بہانے کے سوائے، ماتم کرنے کے سوائے اور کچھ کر بھی کیا سکتے ہیں جب ریاست کا جو بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ہو وہ اتنا دوگلا ہو، اتنا فریبی ہو، جو اپنے اقتدار اور اپنے ذاتی مفادات کے بغیر ان کو کچھ بھی دکھائی دیتا نہ ہو،
تو اس کے نتیجے میں یوں جتھے بنیں گے، یوں عام لوگ نشانہ بنیں گے، یوں عام ہمارے فورسز کے جوان بھی اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ اس لیے ضرورت امر کی ہے کہ ریاست پاکستان کی بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے حوالے کی جائے جو وطن عزیز پاکستان سے، بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، پنجاب سے، اپنے لوگوں سے مخلص ہوں، ریاست سے مخلص ہوں، اپنے بچوں، اپنی قوم کے مستقبل سے مخلص ہوں، نہ کہ جن کی نظر اپنی کرسی اور اپنی ذاتی مفادات کے بغیر کہیں پر بھی نہیں پڑتی ہو، اور ہم ریاست کا بھاگ دوڑ ان کے حوالے کریں تو پھر یوں ہی حملے ہوں گے، جتھے بنیں گے، اور پتہ نہیں کون کس کو کیوں مار رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں صرف ان کو پتہ ہے جن کے حوالے ریاست پاکستان کی بھاگ دوڑ کی جا چکی ہے، اور وہ اپنی کرسی، اپنے بگڑے ہوئے اولاد کے منصبوں اور ان کو اچھے مقامات پر لانے کے سوا ان کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کے کان کپاس کے ساتھ بند کیے ہوئے، ان کو نہ کچھ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، ماں سوائے اپنے کرسی، اپنے ذاتی مفادات، اپنے بگڑے ہوئے اولاد کو بڑے منصبوں پر بٹھانے کے لیے، وطن عزیز پاکستان کو یا اس کے قوم کو لوٹنے اور بیوقوف بنانے کے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر بلوچستان، سندھ اور ان کے لوگوں کے مسائل کو سمجھیں، ان کے جذبات کو سمجھیں، اور اس کے بعد ان کا سیاسی حل نکالنے کے لیے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کوششیں کریں، اور ان ملک کو لوٹنے والے اور ذاتی مفادات تک محدود رہنے والے اپنے بگڑے ہوئے اولاد کے منصبوں کے لیے ملک کا اور قوم کا سب کچھ داؤ پر لگانے والے ان فریبیوں اور دوگلوں سے وطن عزیز پاکستان کو نجات دلائیں۔ اس کے بغیر نہ بلوچستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ سندھ کے لوگ بھی اس قسم کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کینال چاہیے یا پاکستان؟ تو ملک پر اس قسم کے حالات لانے والے یہ صرف مکار، چور، ڈاکو، ملک دشمن حکمران ہیں جو اپنے مفادات کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے ان مکاروں کو سمجھنا پڑے گا، ان کو لاتے مار کر ان منصبوں سے دور کرنا پڑے گا، پھر اچھے مخلص دیانتدار سیاسی بلاغت رکھنے والے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا، تب بلوچستان، سندھ اور اسی طرح سے ملک بھر کے حالات ٹھیک سمت پر، صحیح سمت پر چل سکیں گے اور اچھے نتائج مل سکیں گے۔ بصورت دیگر یوں عدم اعتماد کا ماحول بڑھتا جائے گا، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطانیت کو دیجیے اجازت کہ ریاست پاکستان، بلوچستان، سندھ اور ان کے لوگوں کی آواز کو، ان کے مطالبات کو، ان کے جذبوں کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کا سیاسی حل نکالنے کے لیے اچھے باکردار لوگوں کے حوالے ملک کی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں تو ہم سب کا خدا حافظ ہے۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد۔